अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज 14 अगस्त है। सब देखने वालों को 74वां यौम आज़ादी मुबारक। ये दिन वतन से मोहब्बत के इजहार का दिन होता है। इमारतों को जो है वो रोशन किया जाता है, झंडियां लगाई जाती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तजदीद अहद का दिन भी होता है और मेरी नज़र में ये पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने का दिन भी है कि हम लोगों को बता सकें कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है और इसके लोग कैसे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अक्सर मनफी खबरें ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस मुल्क में अच्छा भी बहुत है। बहुत से लोग अच्छा और खूबसूरत काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इस वतन को जो कुदरती नज़ारे दिए हैं, उसके साथ साथ ये लोग जो हैं, ये इस वतन की असल खूबसूरती भी हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने कुछ बड़े खास मेहमानों को बुलाया है ताकि उन लोगों के काम के बारे में बात करके इस वतन की खूबसूरती को उजागर किया जा सके। इनकी कदर मुश्तरक है कि ये लोग दूसरों का सहारा या इस सहारे का वसीला बनते हैं और इससे ज्यादा शायद खूबसूरत बात और कोई नहीं। उनका काम क्या है, दूसरों का सहारा ये कैसे बनते हैं, इनका पाकिस्तान में काम का तजुर्बा कैसा है और ये इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान मौजूद होंगे, उनका मैं तारुफ करा देता कि आप लोगों को इनके बारे में और इनके काम के बारे में जो है वो पता चले। सबसे पहले तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बानी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत फाउंडेशन के, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो माइक्रो फाइनेंस इदारे है उसको इसको समझा जाता है। एक समाजी कारोबारी, इंसानी हमदर्द, मुसन्निफ और साबिक सरकारी मुलाजिम भी है। अब डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं, अखुवत जो इन्होंने इदारा कायम किया, ये पहली ऐसी तंजीम थी जिसने बिला सूद कर्जे फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया और इस वक्त तक तकरीबन 30 लाख लोगों को कर्ज फराहम कर चुका है। और ये सिर्फ घरों की तामीर के लिए नहीं बल्कि तालीम, हेल्थ और कारोबार शुरू करने के लिए भी जो है वो कर्जा देते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो सारफीन हैं, कर्ज वापसी की शरह 99% है और बहुत ही शाज़ व नादिर है कोई डिफॉल्ट करता है। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के, और ये वैसे तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इनका जो दिल है वो खुद बड़ा दर्दमंद है। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट, जो इनका जो इंडस हॉस्पिटल है, वह मशहूर है कि नादार अफराद का जो है वो गरीब अफराद का वहाँ पर इलाज किया जाता है। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स है। 2007 में कराची में इन्होंने एक हॉस्पिटल से जो वो शुरू किया जो कि 150 बेड का हॉस्पिटल था, लेकिन उसके साथ साथ अब ये जिस्मानी बहाली मराकज, ब्लड सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिफरेंट पब्लिक हेल्थ के जो प्रोग्राम्स हैं वो अब जो है वो शुरू। और यहाँ पर भी इनका जो कहना है वो ये मोटो जो है वो ये कि दाखिल होने वाला कोई भी मरीज इलाज के पैसे ना होने के बायस जो है वो वापस नहीं भेजा जाएगा। और तकरीबन हर महीने 3 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। तीसरे मेहमान जो है वो मेरे, वो मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब हैं, जो कि बानी और चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। सैलानी वेलफेयर ने जो अपना काम था वो 1999 में शुरू किया था और वैसे तो मशहूर है, आप सब लोग, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि इनके जो दस्तरखान है और उनका एक नेटवर्क है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, जहाँ पर रोजाना हजारों अफराद को खाना खिलाया जाता है। और ये 365 दिन जो है वो खाना यहाँ पर बनता है, खाना लोगों को खिलाते हैं, कोई छुट्टी नहीं करता। इनके दस्तरखान पर ये भी कोई रोक टोक नहीं है, जो जितना मर्जी खाए। और खास तौर पर ये जो कोरोना के दिन हमने देखे हैं, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने 20 लाख खानदानों में जो है वो राशन तकसीम किया है। बहुत से और काम है ये कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों के जहेज का बंदोबस्त करना, ब्लड बैंक, थैलेसीमिया, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात की ट्रेनिंग जो है वो भी ये देते हैं, एम्बुलेंसेज भी चलाते हैं। बड़ा डाइवर्स काम है इनका। तो मैं इनसे भी जो है वो बात करूंगा। और आज इन तीनों मेहमानों को यहाँ पर बुलाने का मकसद पाकिस्तान के इन असल हीरोज का काम आपको दिखाना और इनके काम के बारे में इनसे पूछना है कि इन्होंने ये काम यहाँ पर किया है तो किस तरह से किया और इनका तजर्बा कैसे रहा। मैं अमजद साकिब साहब आपसे, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमजद साकिब साहब, आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये जो कर्जों की बात हम करते हैं, हमने हालिया दिनों में भी इस बारे में बहुत ज्यादा जो है वो सुना है। तो आपके जहन में ये माइक्रो फाइनेंस वाला जो आइडिया है
یہ کس طرح سے آیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پیسے دے دیں تو وہ پھر چاہے کچھ آپ کا جاننے والا ہی ہو وہ واپس نہیں کرتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت دن مجھے دعوت دی. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے افق پر درخشندہ ستارے ڈاکٹر عبدالباری اور مولانا رشید قادری صاحب, میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں, آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ خیال کیسے آیا, دیکھیں چھوٹے قرضے دے کر غربت کے خاتمہ کی کوشش جو ہے یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے اور اسے بہترین حکمت عملی سمجھا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ آج سے 20 برس پہلے کے کوشش تو بڑی اچھی ہے, کیا ہی اچھا ہو اس سے سود نکل جائے. اچھا, سود جو ہے ہمارے دینی اقدار کے خلاف ہے, ہمارے آئین پاکستان کے خلاف ہے. تو یوں ہم نے کہا کہ اسلام کا ایک تصور ہے جس کا نام ہے قرض حسن, جو آپ اپنے بھائی کو, بہن کو, دوست کو دیتے ہیں, جتنے پیسے لیتے ہیں اتنے ہی واپس دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کس کو کیوں نہ آزمائیں. تو مواخات کے ایک کارن کی تصور کے تحت ایک ادارہ بنا, ایک رقم اکٹھی ہوئی اور ہم نے چند لوگوں کو وہ قرضے دیے اور انہوں نے پھر اس سے محنت کی, کاروبار کیا, چھوٹے چھوٹے اور قرضے واپس کرنے لگے. اچھا, یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں یا دیانتدار نہیں ہیں, تو وہ تاثر ٹوٹ گیا اور ایک نیا ہمیں پاکستان اور ایک نئے خوبصورت لوگ ابھرتے ہوئے نظر آئے. تو یوں یہ سلسلہ 1 سے 2, 2 سے 10, 10 سے 1000, 1000 سے لاکھ اور آج 45 لاکھ قرضے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ 160 ارب روپے کی مالیت کے. یہ کسی ایک شہر میں نہیں ہے, چاروں صوبوں میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, آزاد کشمیر میں ہیں, اور ہر جگہ ہماری ریکوری جو ہے تو 90. اچھا, مگر یہ پورا جو ہے, اب یہ تھوڑا سا سوال جو ہے وہ بزنس کا ہے, وہ یہ کہ یہ ایک سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے. یہ سیٹ اپ جو ہے وہ اس میں آپ نے انٹرسٹ جو ہے وہ آپ نے 0 رکھا ہوا ہے, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ریکوری 99% ہے. تو اس کی یہ جو سارا کام آپ کر رہے ہیں یہ کیا فائنینشلی وائبل ہے؟ آپ کا ابھی تک کیا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور پھر یہ وائبل کس طرح سے جو ہے وہ ہے؟ یہ سوال مجھ سے آکسفورڈ میں بھی پوچھا جاتا ہے, ہارورڈ میں بھی پوچھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فائنینشلی وائبل ماڈل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کو سرمایہ دارانہ نظام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لوگ مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے دیکھتے ہیں, لوگ پرسنل ایگلینڈائزمنٹ اور پرسنل بینیفٹس اور پروفٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک دینی اقدار کے حوالے سے کام کرنا ہے تو بھی ایک آلٹرنیٹ, ایک متبادل الٹرسٹک نظام ابھرتا ہوا سامنے نظر آتا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں سچے کو بتاتا ہوں, سچے کو بڑھاتا ہوں اور چیز کو کم کرتا ہوں. تو ہم نے جو نظام بنایا ہے بہت بڑا فنڈ کریٹ ہوا ہے جس میں بعد میں حکومت نے بھی بہت سپورٹ کی ہے. تو وہ رقم لوگوں کی طرف سے آئی, اسی میں سے 7-8% جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں سے منہا ہو جاتے ہیں ہر سال, اور ہر سال پھر نئے دینے والے آ جاتے ہیں. کیونکہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے, بنیادی مفروضہ جس پر یہ کام کھڑا ہے وہ 2 ہیں. ایک تو دینے والوں کی کمی نہیں ہے اور دوسرا لے کر واپس کرنے والے جو ہیں وہ 100% واپس کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ چند ہزار سے کام شروع ہوا اور وہ 150 ارب پہ پہنچ گیا. تو یہ اس مفروضے کی فتح ہے, یہ اس تصور کی فتح ہے کہ سرکار کے نام سے اگر آپ ایک فنڈ بنائیں اور اس کو دیانت, امانت, صداقت کے اصولوں کے تحت بنائیں. ہم نے دنیا بھر کے مائکرو فنانس اداروں سے سیکھنے کے بعد ان کی اچھی چیزیں اس میں شامل کی ہیں اور پھر اس میں سے سود کی جو قواعد ہیں ان کو نکالا ہے. بالکل ٹھیک. تو عمل کے ساتھ اگر نیت اچھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سامنے حاضر ہوتی ہیں. اچھا, مائکرو فائنانس پہ ابھی بھی بہت بات ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ تھوڑا ذرا گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے. میں اس پہ ذرا آتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر عبدالباری صاحب, ہیلتھ پاکستان کا ایک ایسا سیکٹر رہا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آگے بھی آتے ہیں, لیکن انڈس کا ایک ہاسپٹل سے ایکسپینڈ کر کے ایک اس کو پراپر ایک ہیلتھ نیٹ ورک فیسلٹی کے طور پر جو ہے وہ اس قدر پھیلانا, آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا ہے؟ اگر 2007 میں آپ نے جس طرح سے وہ بھی میں نے بتایا کہ آپ نے شروع کیا ہے, 14-15 سال کے اندر جو ہے وہ اس کی ایکسپینشن ایک ہاسپٹل سے لے کر ایک پورے نیٹ ورک تک کیوں آپ نے کی؟ ایک تو ایکسپینشن یہ بھی سوال بنتا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ بہت شکریہ آپ کا جناب کہ اس خاص دن کے اوپر اتنے اچھے لوگ جمع کیے.
امجد ثاقب صاحب جب بولتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری ٹریننگ جو ہے نا ڈاؤ میڈیکل کالج سول ہاسپٹل میں ہوئی. 80s کی بات ہے, 79 80s کی بات ہے, جہاں پر سول ہاسپٹل کے اندر جو مریض آتے تھے وہ غریب ترین لوگ آتے تھے. ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا, کوئی اپنا بلڈ, کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا, کوئی بھینس بکری بیچ کر آتا تھا. اور وہاں تک ایسے میرے کانوں نے ایسے بھی سنا کہ جی جوان بچوں کے لیے والدین کہتے تھے اس کو مر جانے دے. تو وہاں پر پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن شروع ہوئی, پھر بلڈ بینک شروع ہوا 1986 پہ. تو اس جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو کراچی میں پہلا ایک بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر, جہاں سینکڑوں لوگ مرے, ہزاروں زخمی ہوئے تھے. سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بہت برے حال میں تھی. تو ہم نے اس وقت مجھے یاد ہے کہ زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالنا اور ان کو ٹریٹ کرنا فلور کے اوپر. پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو نیا بناتے ہیں, اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے, اور کوئی 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے تھے. اور جس میں پھر جو ہے نا 3 لاکھ جو ہے نا ریزگاری کی صورت میں تھی. لیکن اس وقت کچھ بیوروکریسی سے ہمارا انٹریکشن ہوا تو میں فیل ہوا کہ پبلک سیکٹر میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. تو جب انوگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ کرے گا. اس کے بعد ہم ڈسپرس ہو گئے, میرے کچھ ساتھی باہر چلے گئے, میں پاکستان میں رہا. اور پھر 2007-4 میں ہم ری گروپ ہوئے, سب کو جمع کیا جو باہر سے آ گئے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا. تو خواب دیکھا تھا 1987 میں, اور اس کی تعبیر جو ہے نا 2004 سے شروع ہوئی. اور ہم سمجھتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں نا جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں, اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. تو ان لوگوں کو میں نے سب کو جمع کیا, اور پھر ہم لوگوں نے کہا کہ جی ہم شروع کرتے ہیں. تو انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے, اور یقین جو ہے نا دل سے, زبان سے نہیں. کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ بہت مشکل ہے کہ اربوں روپے کہاں سے آئیں گے. امجد ثاقب صاحب 150 ارب کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کتنے صفر ہیں یہ امجد صاحب تو شاید معاشی طور میں گن کے بتا سکتا ہوں 1-2 سینکڑے کے, لیکن یہ بہت بڑی رقم ہے. لیکن اللہ کے لیے انہیں کن فیکون اور ہو جانا ہے. تو جب ہم شروع کر رہے تھے 99.99% لوگوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ شاید بند تو جائے, فری چل نہیں سکتا. اور کسی نے 1 ماہ دیا, کسی نے 6 ماہ دیا, کسی نے سال دیا. اور آج الحمدللہ 14 سال ہو گئے ہیں. ایک دوسری چیز اس پر لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ کام حکومت کا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے یہی جواب تھا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 2007 میں 60 سال ہو چکے تھے. سول سوسائٹی نے ایجیٹیشن بھی کیا, ایڈوکیسی بھی ہوئی, ہتھیاریں بھی ہوئی, لیکن کک فرق نہیں پڑا. تو ہم نے کہا کہ جی ہم ایک ایسا نظام تیار کرتے ہیں کہ جہاں پر پالیسی میکر آپ سے بات کرنا شروع کرے گا. اور کیونکہ جب اللہ کے پاس جب ہم نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے حکومتوں کے بارے میں نہیں پوچھنا, اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا کیا. تو ہم نے اپنا جواب دے سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا 2007 میں ایک ہاسپٹل سے شروع ہوا, اور ہم آج 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں, جو بلڈ سینٹرز 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر, اور تقریباً آج کی میں نئی فگر بتاؤں تو تقریباً 4.5 لاکھ مریض پر منتھ جو ہے نا اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا, آج کوئی 34 ارب روپے کا بجٹ ہے سالانہ. ابھی تو ڈاکٹر باری صاحب ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر دباؤ بھی بہت آیا یہ کورونا کے دنوں میں. اور کراچی میں ہم سوشل میڈیا پر اور باقی جگہوں پر دیکھتے رہے ہاسپٹل کے بل, لوگوں کا بیمار ہونا, پھر آکسیجن کا میسر نہ ہونا. کیا اس وقت بھی جو پچھلا سال 1.5 گزرا ہے جو کورونا کے دنوں میں, اس میں بھی جو ہے وہ آپ کا تجربہ ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا, یا آپ لوگوں کو بھی یہ دباؤ, یہ پریشر جو ہے وہ فیل ہوا آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ان دنوں میں؟ ڈیفینیٹلی وہ پورے ایک اسٹرکچر کو ہوا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پچھلے 1.5 سال کی جو محنت ہوئی ہے, اور ایک جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو رہی ہے, اور جس میں سب نے اپنا حصہ ادا کیا ہے, اور جو NCOC کا ایک میکینزم جہاں پر پورے ملک ایک ہو کر اور فیصلے کیے ڈیٹا کے اوپر, ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بڑھایا. اگر وہ نہ کرتے فرسٹ ویو کے بعد تو آج برے حالات میں ہوتے. اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہم کو بھی بہت اپنے ہیلتھ کیئر اسٹرکچر کو, کیونکہ کووڈ کے لیے آپ کو بالکل ڈفرینٹ
سینیریو چاہیے ہوتا ہے, آپ کو انوائرمنٹ ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے, نیگیٹو پریشرز چاہیے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی مریضوں کے ساتھ. تو ایک کوآرڈینیشن ہوئی ہے, اور میری دعا ہے کہ یہ جو ایک سال میں ہم لوگ ایک ہو کے کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ, اور آج کی جو یوم آزادی کے دن ہم سب کو ایک جو ہے نا عہد کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے 1-1.5 سال میں یہ کیا ہے, اسی کو بنیاد بناتے ہوئے میں آگے چلیں تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر اور صحت مند اور جو ہے نا صحت مند اور خوشحال پاکستان دیکھیں گے. آپ سے پوچھوں گا کہ ظاہری بات ہے, یہ کورونا اور حکومت کے ساتھ آپ کا جو یہاں پر, کیونکہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ اس کو فائنینشلی جو ہے وہ آپ کس طرح سے بناتے ہیں, مگر میں پہلے ذرا مولانا فاروق قادری صاحب سے ذرا پوچھ لوں. بشیر فاروق قادری صاحب, بہت نام سنا ہے سیلانی کا, اور جس حوالے سے سنا وہ تو تھا کہ جو لنگر خانے ہیں اور کھانا آپ کا جو دسترخوان ہے وہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کا بھی اسی طرح سے ایک نیٹ ورک ہے جس میں جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کا بھی آپ جو ہے وہ ایمبولینسز بھی دے رہے ہیں, آپ نے حتیٰ کہ جو ہے وہ موٹر سائیکل فائر بریگیڈ بھی جو ہے وہ آپ نے بنائی. تو یہ ایک تنظیم بنانے کا خیال, اور پھر اس تنظیم نے اس قدر ڈائیورس کام کرنے, یہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ یہ معاملات کو کس طرح سے سنبھال رہے ہیں, اور آپ کا تجربہ ان معاملات کو چلانے کا کیسا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا, مجھ سے بات کی, اور دوسرا ماشاءاللہ جن اشخاص کو آپ نے یہاں جمع کیا ہے میرے ساتھ, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, یہ بہت میرے پیارے دوستوں میں سے بھی ہیں, اور ہم کئی جہتوں میں ان کے پارٹنر بھی ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہاں, یہ تو الحمدللہ ذہن بنا ہی لیا ہے کہ ہم کبھی بھی سمندر کا پانی خود نہ نکال سکتے نہ پی سکتے ہیں, اس لیے ہم نے ہر ادارے کو وہ اپنا پارٹنر بنایا ہے. مگر امجد ثاقب صاحب سے تو بہت قربت ہے ہماری, بلکہ ہم نے ان کا جو پروگرام ہے قرض حسن, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کے لیے میں نے آج سے 6 یا 7 سال پہلے اپنی ٹیم بھیجی تھی ان کے پاس, 1 مہینہ ان کے پاس رہی, اور اس وقت سے ہم بھی الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیلانی ویلفیئر جو ہے یہ ایک ادارہ 1999 میں بنا, الحمدللہ رب العالمین, اور ہماری جو سب سے بنیادی تمنا ہے آج بھی اور آئندہ رہے گی کہ کوئی شخص بے روزگار نہ رہے, کوئی بے علاج نہ رہے, کوئی بے تعلیم نہ رہے. یہ ہماری بنیادی تمنا ہے, اور اس تمنا کے جہت پر ہم نے جو کام شروع کی ہے, اب جیسے کہ آپ نے دسترخوان کی بات کی, آج تقریباً 1.25 لاکھ آدمی روزانہ ہمارے دسترخوانوں سے الحمدللہ فیضیاب ہو رہا ہے. ریاست کے 3 شعبے ہیں, لنگر خانے, پناہ گاہیں, اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. یہ تینوں شعبے الحمدللہ سیلانی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقریباً 80 ہم ہی چلا رہے ہیں. لنگر خانے پورے سیلانی چلا رہے ہیں, ان کے کوئی بھوکے نہیں سوئے گا وہ بھی سیلانی کے ہاتھ میں ہے, اور پناہ گاہیں کچھ ہمارے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہیں. ہم کم و بیش ان کے اس 3 سال میں اس حکومت کے ساتھ کم و بیش کھانا جو ہے یا کام ہم کر چکے ہیں, ان کو فراہم کر چکے ہیں. ریاست کو 1 بلین روپے ہم دے چکے ہیں اس طرح. تو خیر ہمارا خوراک کا شعبہ جو ہے جس کا آپ تذکرہ کیا, وہاں تقریباً 1.25 لاکھ آدمی کا روزانہ کھانا بنتا ہے کم و بیش, اور ہماری کچی خوراک جو ہے ملا لیتے ہیں تو پر ڈے ہمارا 1.25 کروڑ روپے کا خالی خوراک کا شعبہ ہے. ایک دن میں ہماری جو ہے خوراک جو ہے وہ 1.25 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے ماشاءاللہ. اور ہم نے جو پچھلے برس کام کیا, ہمارا مقابلہ ڈاکٹر ثاقب سے تو نہیں ہو سکتا کہ ماشاءاللہ وہ تو 150 ارب تک پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ماشاءاللہ 32 ارب کا کام کر رہے ہیں سال میں. ہمارا کام جو ہے 32 ارب کا اور 150 ارب کا تو نہیں ہے, ہم نے پچھلے سال 6.25 ارب کا کام کیا الحمدللہ, اور اس سال ہو سکتا ہے 8-9 ارب تک پہنچ جائیں. کووڈ میں جو آپ نے کہا کہ تذکرہ کیا کووڈ میں کے راشن, تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس 1.5 سال کے اندر جو بھی حالات کرونا کی وجہ سے ہوئے, اس کے بارے میں تو ریاست بھی کہہ چکی ہے کہ 10 کروڑ پاکستانی ایسا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی حاجت کے لیے کسی نہ کسی کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے. یا وہ ڈاکٹر باری کا چہرہ دیکھتا ہے, یا ڈاکٹر امجد ثاقب کا دیکھتا ہے, یا وہ سیلانی کا چہرہ دیکھ رہا ہے, یا کسی اور اداروں کا چہرہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے بچے کی شادی کروانی ہے تو ان کو مدد چاہیے, علاج کروانا تو مدد چاہیے, تعلیم چیک کرنا تو مدد چاہیے, سر چھپانا تو مدد چاہیے, عید آتی ہے کپڑے کے لیے مدد چاہیے.
تو یہ 10 کروڑ پاکستانی ایسا ہو گیا ہے ایسے حالات میں. تو اس حالات کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ان 1.5 سالوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 100 کروڑ بار الحمدللہ ایک آدمی بھوک سے خدا نہ خاصہ کسی خودکشی نہیں کی, ایسی کوئی ہمیں اطلاع نہیں ملی. تو یہ کیا ہے, خوراک کا شعبہ جو ہے سیلانی نہیں بلکہ سینکڑوں ادارے منظر عام پر آ گئے اور اپنے جہد سے کام کر رہے ہیں. میں ایک چیز جو کہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اور وہ میں امجد ثاقب صاحب سے بھی پوچھوں گا اور ڈاکٹر باری صاحب سے بھی. عام طور پر ہمارے ذہن میں جو ادارے آپ جیسے جو ادارے ہیں وہ پرائیویٹ ڈونرز جو ہیں وہ آگے آتے ہیں, وہ آگے جو ہے وہ امداد کرتے ہیں, ان کی کوئی ڈونیشن سے جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس سے بشیر فاروق صاحب معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں. لیکن اس میں آپ کے کام میں ایک اور یونیک چیز ہم نے دیکھی کہ جو پناہ گاہوں کا, لنگر خانوں کا آپ نے ذکر کیا, آپ حکومت کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کریں. تو کیا حکومت کے ساتھ کام کرنا آسان ہے, مشکل ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ یہ پارٹنرشپ بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے کہ جہاں پر ایک ادارہ جو ہے وہ حکومت کے کام کو جو ہے وہاں پر سپورٹ کرے؟ آپ کا اگر مشکل جو ہے اس وقت آ سکتی تھی جب دیکھیں مشکل اس وقت آ سکتی تھی جب حکومت سے ہم کچھ لیتے. ہم نے تو ان کو تقریباً 1 بلین روپے کا کام کر کے دیا ہے, ہم نے ان سے 1 کوڑی پیسہ نہیں لیا. میرا جو ہے نا اعلان باہر شاید آپ نے سنا ہو کہ ہم ریاست کا پانی بھی نہیں پئیں گے, کہ ریاست کے پانی میں 22 کروڑ کا پیسہ لگا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے میری 7 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس 3 سال میں. پاکستان کے صدر سے ہماری تقریباً 5, 7, 8 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ہم ان کا پانی بھی نہیں پیتے. ہم نے کہا ہمیں کام کرنا ہے ریاست کے لیے, ہم نے جو کچھ کرنا ہے کریں گے, مگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں کہ اس ملک کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں. کیونکہ میں نے عمران خان کو بار بار کہا ہے کہ آپ کا جو اعلان تھا کہ کروڑ آدمی کو آپ جاب دیں گے, آپ نہیں دے سکتے وہ جاب, ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ہمارے پاس تاجر ہیں, اگر ہم نے 6, 7, 8 ارب روپے کا کام کرنا ہے تو ہمارے پاس ایسے تاجر ہیں جن کے پاس 50 ہزار آدمی کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو فیسیلیٹ کریں گے وہ اور ملک سے چیزیں, اور ملک سے انڈسٹریاں, فیکٹریاں کیا کہتے ہیں مشینیں منگائیں گے, تو ان کے پاس جن کا 50 ہزار آدمی کام کر رہا ہے وہ 1 لاکھ آدمی کام کرے گا. تو بہرحال مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی آج تک, کیونکہ ہم نے ان سے کبھی پیسہ لیا ہی نہیں ہے. اچھا کوئی دیکھ لیجیے نا, سندھ حکومت سے ہم نے 1 کوڑی پیسہ نہیں لیا, 1 کوڑی پیسہ بھی ہم نے نہیں لیا. ہم نے ان کو دیا ہی ہے. یہ اس لیے کہ ہمیں الحمدللہ لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے. پوری دنیا کے لوگ جس طرح ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا تعاون کر رہے ہیں, میرے ڈاکٹر باری صاحب کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ تعاون کر رہے ہیں, اس طرح مجھے بھی پوری دنیا کے لوگ تعاون کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہمارے ایڈی صاحب کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں تعاون, شفا صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, شیڈ فاؤنڈیشن کر رہے ہیں, المصطفیٰ صاحب کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہم جو لوگ ہیں ویلفیئر کے لوگ, اللہ کا فضل ہے کہ ان پر لوگوں کا اعتماد ہو گیا ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ یار لوگ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کو کیوں پیسے دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا جب حکومتیں کام کریں گی تو لوگ ٹیکس دیں گے. ہم کام کرتے ہیں اس لیے ہم کو پیسے دیتے ہیں. بات تو سامنے ہو گئی. اچھا ایک بات عرض کر دوں آپ سے ذرا بریک کے بعد, ایک بات رہ گئی بریک کے بعد اگر ہم اچھا چلے ٹھیک. اچھا ذرا ایک بریک کے بعد کر لیجیے گا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک لے کے فوراً واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان کا اصل چہرہ, پاکستان کی اصل خوبصورتی اس کے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے کام کریں, اور آج ایسے ہی کچھ خوبصورت لوگوں کو ہم نے بلایا ہے. ان کے خوبصورت کام کو آج کے پروگرام میں اس پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. امجد ثاقب صاحب, مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اور ڈاکٹر عبدالباری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں امجد ثاقب صاحب, یہ بشیر فاروق قادری صاحب نے جو بات کی کہ ریاست کو جو ہے یا حکومت کو جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں, اور یہ موقع بھی ہے, آپ کے لیے یہ تجربہ کیسا رہا ہے؟ کیونکہ اس پر ہم نے بہت زیادہ بات ہوتی رہی. ایک تو میں یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومتوں کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر کہیں نہ کہیں پر آتا ہے جہاں پر آپ ظاہری بات ہے کتنا بڑا جو ہے وہ نظام چلا رہے ہیں, سرکاری ادارے آتے ہیں, دفتر آتے ہیں, ویریفیکیشن کے پروسیس آتے ہیں, جہاں سے آپ کو بھی جو ہے وہ کوئی نظام نسق جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے. تو آپ کے لیے یہ تجربہ کیسا رہا؟ اور پھر دوسرا, یہ دوسری چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ تعاون کا تجربہ جو ہے وہ آپ کا کیسا رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی, خاص طور پر غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں, اس کے لیے 3 بڑے اہم کردار ہیں. اپنی شعبہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور
ہے. تو یہ تینوں مل کے کام کریں گے تو ہی وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ آگے بڑھے گا. تو یہ آئسولیشن کام نہیں کر سکتے. حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیشن کرنا، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا اور قانونی اس کا جو تحفظ دینا ہے. اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ کمفرٹ زون سے نکل طور پر مل کے کام کرنا ہے. یہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے لیکن کام کرنا نہیں. حکومت کے لوگ آتے وہ اس لیے چیلنجز ہیں ناممکن اور ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی اس میں داخل ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارا تجربہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کا بہت چیلنجز ہیں. کئی جگہوں پر ہوتا ہے جو ولنگنیس ہوگی انسان کو وطن تو پھر لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کرنے کی لوگوں کو کہ حکومت اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. تعلیم کے شعبہ میں، صحت کے شعبہ میں، جتنے 63 شعبوں میں کر رہا ہے. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے عرض میں ڈاکٹر کہ حکومت کو ایک اسٹیپ فارورڈ جانے جس کے ساتھ آج دہلی پوچھے میں ایک ادارہ ہے میں کچھ لوگ جو ملک کے مستقبل کے لیے اور غریبوں کی فوڈ رائٹس ہوتے رہے لیکن الحمدللہ کھانا نہ ملا. بالکل صحیح. کیا نظام جہاں پر ہمارے ہزاروں آرگنائزیشن تعاون کے ملک میں بنیادی جو ہے وہ بنانا کے اندر آپ لوگ اس انوائرمنٹ سے ظاہر ہوتے ہیں جن لوگوں بھی اس انوائرمنٹ کے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. میں حوالے سے جا رہا تھا کہ وہ بنایا جا بالکل. آپ امجد ثاقب نے آپ نے بہت خوبصورتی سے ان چیزوں کو کور کیا. یہاں پر وہ چیزوں کو اور اس کے چیلنج جو مجھے نظر آیا نا کہ جو سیکرٹریز جو پہلے ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جیسے امجد ثاقب نے کہا کہ باہمی تعاون، دیکھیں پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی کی اسٹرینتھس ہیں. ہم سب اگر تمام تینوں سیکٹرز کی اسٹرینتھس کو ملا لیں تو پھر اٹس اے ون ون سچویشن فار دا کنٹری. تو ملک کے لیے یہ جو ہے نا ایک وہ ہوگا اور یہی ہے. اور میں ایک جو پوزیشن ہوتی ہے
सेल लेवल के ऊपर या जो डायरेक्टर्स लेवल के ऊपर, उसको अगर 3 साल, क्योंकि आज जब आदमी नया आता है अपनी पोजीशन को संभालता है तो 5-6 महीने लग जाते हैं उसको सिस्टम को समझने में, क्योंकि यहाँ पर तो कभी हेल्थ से फाइनेंस से लोकल बॉडीज, तो उसको सिस्टम में समझना, फिर जो चीज़ें होती हैं उसको, तो ये एक अगर ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए ना तो बहुत सारे मसाइल जो है ना हल हो सकते हैं। अच्छा, हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। बशीर फारूक साहब, मैं, क्योंकि आपने इससे पहले जिक्र किया, आपने कहा कि 1.25 करोड़ का तो सिर्फ जो है वो खाना बनता है। मैं ये सवाल एक्चुअली मैं पहले ज़रा डॉक्टर साहब से भी और वो अमजद साकिब साहब से पूछ चुका हूँ, लेकिन आप ये जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन को एक चलाना है, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है? क्योंकि आप जो है वो लोगों को घर और फ्लैट भी बना कर दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी जो है वो दे रहे हैं, फिर डिस्पेंसरियाँ आप बना रहे हैं, राशन भी जो है वो दे रहे हैं, ब्लड बैंक भी है, थैलेसीमिया भी है, स्कूल भी चलाने हैं, कहीं जो चीज़ें लेकर जो है तकसीम भी करनी। तो ये नीचे वाले जो लोग हैं, जो आपके साथ, जो आपके इदारे के लोग जो है वो आते हैं, उनको चलाना, उन लोगों को ढूंढना, उनमें से अच्छे लोगों को आगे लेकर आना, ये आपकी तंजीम के लिए ये भी तो एक बड़ा चैलेंज होता होगा कि टीम जो है वो आपकी वो क्या होनी चाहिए और उस टीम ने कैसे काम करना है और उसको मोटिवेट कैसे रखना है। अच्छा, मेरी बात हाँ मुनक़ता हो गई थी जब आपका ब्रेक आ गया था, तो मैं इसका जवाब तो दूंगा। मैं जो बात कर रहा था पहले कि बाज़ औक़ात लोगों की ज़बान पर शिकवा होता है कि जनाब आप लोगों को हडाराम बना रहे हो खाना खिलाकर। तो पहले तो मैं वादे कर दूं कि हमारे पास खाना खाने वाले जी उससे फिर मैं 2 बातें करके फिर यहाँ आपके जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में जो तनख्वाह है ना, वो 18,000 20,000 की तनख्वाह वाले लोग का तादाद बहुत बड़ी है, और वो तादाद के लोग जो है ना, अगर उनको अगर 3 टाइम सुबह नाश्ता मिल जाए, दोपहर खाना मिल जाए, रात को खाना मिल जाए, तो वो कम से कम अपने बच्चों के लिए 100-150 बचा सकते हैं। तो इस तरह हमारे ऊपर जो ये इल्ज़ाम है कि भाई आप लोगों को हडाराम बना, तो हडाराम नहीं बना रहे, हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि माशाल्लाह अगर 1.25 करोड़ रुपये रोज़ाना लग जाता है इस पर, और कैसे लगता है, अल्लाह ताला भिजवा रहा है, इसका इंतज़ाम करवाता है। और दूसरी बात है कि हम खाली ये आर्जी सोल्यूशन नहीं दे रहे, हम इस वक्त कमोबेश 1 लाख बच्चे को तालीम दे रहे हैं। उस तालीम के 3 शोबे हैं, पहली जमात से लेकर आगे तक। इसी तरह हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं औरतों को, और इस तरह हमने IT के डिपार्टमेंट शोबे में अल्लाह ताला की तरफ से 2014 से काम शुरू किया था, और एक वक्त में हमारे पास 75,000 बच्चा तक आ चुका था, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ परेशानी आई है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान ने इस मरतबा $1 बिलियन जो है एक्स्ट्रा कमाया IT में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बड़ी है, और हमने अनाउंस किया है, ये मेरे पास मतलब यानी कि पूरे फिगर मौजूद है कि इंशाल्लाह हमने जो ऐलान किया था कि हम 1 लाख बच्चों को IT ट्रेन करेंगे, तो पाकिस्तान को हर साल $10 बिलियन का ज़री मुबादला ला के देंगे इंशाल्लाह। और अब हमने जो देखा कि हमारे पास एक वक्त में 75,000 बच्चा आ गया, तो अब हमने नया ऐलान कर दिया है कि अब हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 1 मिलियन बच्चा लाएंगे। 1 मिलियन बच्चे को हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएंगे। हमारे पड़ोस में भारत हर साल $150 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ IT की। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने इंशाअल्लाह 10 लाख बच्चों को ये भी करवाना, ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन है। बिल्कुल। जो आपने सवाल किया कि लोगों के साथ वो जरा उस पे आता हूं। हाँ, ये सवाल डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपकी नज़र में क्या एक चीज़ जो है वो हमें करनी होगी आगे बढ़ने के लिए, और आप किस तरह से देखते हैं मुस्तकबिल, फ्यूचर कौम का 14 अगस्त को? जी देखें, इस हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उम्मीद और यकीन। देखें, कौमें जो हैं वो गुर्बत की वजह से ज़वाल का शिकार नहीं होती। कौमें ज़वाल का शिकार होती हैं जब उनको उम्मीद नहीं देती या उन्हें खुद पर यकीन नहीं देता। तो हमें बदकिस्मती से कुछ ऐसे हालात रहे कि हमने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की कोई उम्मीद की बात नहीं करी। तो ऐसा नहीं है। हर रोज जो बच्चा जन्म लेता है वो खुदा की तरफ से पैगाम है कि खुदा हमसे मायूस नहीं। सूरज की पहली किरण हर रोज जगाने आती है, वो उम्मीद का पैगाम देके आती है। तो सबसे पहले तो हमें उम्मीद को जिंदा करना है, और फिर यकीन को जिंदा करना है कि हम दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते हैं।
تو پھر تیسری چیز جو ابھی ڈاکٹر باری صاحب نے بھی کہی کہ فرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا زندگی. تو سب سے پہلے تو فرد کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہیں، اپنے فرائض سمجھنے ہیں، حقوق مانگنے سے پہلے اس کو اپنے فرائض ادا کرنے. تو جب یہ انفرادی ذمہ داریاں ادا ہونے لگیں گی تو پھر ایک اجتماعی اس میں ایک رنگ آ جائے گا. معاشرہ جو ہے یہ یکدم نہیں بدلتا، ایک فزیکل میچ ڈیولپ ہوتا ہے لوگوں کا جو اس معاشرے کو بدلنے کے لیے نقطۂ آغاز ہے. جو کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا منزل جان بے منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ جو اچھے اچھے لوگ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں موجود ہیں، یہ آہستہ آہستہ ایک تحریک اور کارواں کی شکل میں چلیں گے. پولیٹیکل سپورٹ ملے گی، گورنمنٹ سپورٹ ملے گی، اور میڈیا کی سپورٹ خاص طور پر اہم ہے. امید اور یقین کے چراغ تبھی روشن ہوں گے جناب والا جب میڈیا بھی ان چراغوں کو روشن. بہت شکریہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، ڈاکٹر عبد الباری صاحب اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. بہرحال آپ لوگوں کو آج بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ آج کا جو دن ہے اس دن پاکستان کی خوبصورتی کو اجاگر کیا جا سکے، اور آپ لوگ جو آپ جیسے لوگ ہیں یہ پاکستان کی اصل خوبصورتی ہیں. ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو بہت بہت آزادی کی مبارکباد. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.